अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज अलीमा खान साहिबा ने बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पर जो नवाज़ शरीफ के अडयाला जेल जाने से मुतल्लिक कल से खबर फ्लोट कर रही थी, उसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन भी दिया। और इस खबर के हवाले से मज़ीद जो एक बात हो रही है, या यूँ आप कह लें कि क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। आज DGISPR की तरफ से एक अकाउंट जिससे बहुत अरसे से बंद रखा गया था, उसको आप कह सकते हैं दोबारा एक्टिव किया गया है। और क्या ख़बर थी और उसके ऊपर क्या रिएक्शंस हैं, ये आपको बताते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने जी अचानक से पाकपतन का दौरा भी किया है, बल्कि अचानक तो नहीं, आप कह सकते हैं प्लान दौरा ही है, लेकिन वहाँ पे किसके ऊपर वो भारी गुजरा, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। और साथ में आज ख़ास तौर पर जिक्र करेंगे इमरान खान साहब का, जिनके आज कैद के पूरे 700 दिन हो चुके हैं। और 700 दिन में क्या कुछ तब्दील हो चुका है या होने वाला है, इसके ऊपर बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आज इमरान खान के 700 डेज़ जो कंप्लीट हो गए हैं, 7 सेंचुरियाँ बन गई हैं उनकी कैद में। और इसमें जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था तो शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये मामला इतना लंबा चलेगा और इस तरह इमरान खान साहब कैद रह पाएंगे। इवन जो लोग उनको गिरफ़्तार कर रहे थे, जो उनके सियासी मुखालिफ थे, उनका भी यही ख्याल था कि इमरान खान बड़ी जल्दी टूट जाएंगे और कोई डील कर लेंगे और बाहर चले जाएंगे, या कोई अगर बाहर निकल भी आए, यहाँ पे भी रहे, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे किसी हवाले से। लेकिन सबके ये अंदाज़े गलत साबित हुए और आज 700 दिन के बाद ये सूरत हाल है कि उनके बहुत से मुखालिफिन ख़ुद अपने मुंह से ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान ने दलेरी से जेल काटी है। और उनके बारे में जो मनफी बातें फैलाई जाती थीं कि वो कोई नशा करते हैं, वो रह नहीं सकेंगे जेल में, और वो बिल्कुल सख्तियों के आदी नहीं हैं, ये तमाम बातें उन्होंने बिल्कुल आप कह लें कि गलत साबित करके दिखा दी, अपने अज़्म से, अपनी इस्तिकामत से, अपने हौसले से और अपने सब्र से। तो जब वो ये बात कहते थे कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, अगर मैं अकेला भी रह गया ना तो मैं फिर भी अपने अवाम के लिए खड़ा रहूँगा, अपने उसूलों के ऊपर कोई समझौता नहीं करूँगा। तो उस वक्त लगता था कि जैसे बहुत से लीडर्स ऐसी बड़ी बड़ी बातें किया ही करते हैं, तो शायद ऐसी कोई बातें हैं कि जो आप आम लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, अपने नज़रिए की तरफ लाने के लिए करते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तो फिर इसको निभाना हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती। लेकिन इमरान खान साहब ने अब 700 दिन मुसलसल जेल में रहकर ये साबित कर दिया है कि जब वो ये कहते थे तो वो इसका मतलब जानते थे। वो उतने ही पुरज़्म कहते हुए थे तो उन्होंने वो करके भी दिखाया है। और ये जेल कोई मामूली जेल नहीं थी, ये कोई ऐसा फूलों का बिस्तर नहीं था जिस पे वो सोते रहे हैं। बड़ी सख्त जेल काटी है उन्होंने, और ये बात अब उनके मुखालिफ भी कहते हैं कि जेल तो उनकी बहरहाल सख्त जेल है, जिसमें उन्होंने शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, हर तरह का खौफनाक मौसम भी देखा। उनको सहूलियात भी नहीं दी जाती रहीं। अभी भी उनकी जो फैमिली है वो यही बताती है कि उनके साथ किस तरह का सलूक हो जाता है। बार बार लाइट बंद कर दी जाती है, बुक्स फ्राहम नहीं की जाती, कभी खाने में ऊंच नीच कर दी जाती है, डॉक्टर को रसाई नहीं दी जाती। उनके जो पर्सनल मॉलेज हैं वो शायद पूरे इन 2 सालों में 2-3 मरतबा ही उनसे मिले होंगे, उन्होंने चेकअप करवाया होगा उनसे। इसी तरह से उनके जो लोगों से आम मुलाकातें हैं वो तक बंद रखी जाती हैं। वो आम कैदियों में नहीं जा सकते, वो ईद की नमाज नहीं पढ़ सके। जितनी भी ईदें आई हैं इन 2 सालों के दरमियान, वो अपने बच्चों से बात करने के लिए तरस जाते हैं। अब ये तो हर कैदी का हक है कि वो अपने लोगों से मिल सके, अपनी फैमिली से मिल सके, अपने बच्चों से मिल सके, या एटलीस्ट अगर वो दूर हों तो उनसे फ़ोन पर बात कर सके। लेकिन इमरान खान साहब से अब तो पिछले 6 माह से उनके बच्चों की बात ही नहीं कराई गई है। तो ये वो तमाम हथियार थे कि जो उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुए, और ये तो वो चीज़ें थी जो डायरेक्टली उनके साथ इफ़ेक्ट थी। इधर उनकी जो अहलियाँ हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया और वो भी 1 साल से ज़ायद जेल काट चुकी हैं। लेकिन ये भी सिर्फ हरबा क्या था कि इमरान खान अपने लिए तो चलो जेल काट रहा है, लेकिन अपनी अहलिया को जब देखेगा कि वो भी जेल में है तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन उस पर भी इमरान खान साहब कमज़ोर नहीं पड़े। तो इमरान खान साहब ने जो जेल काटी है
کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ جی وہ بیمار پڑ رہے ہیں، وہ اسپتال جا رہے ہیں، وہ جناب بس دوسرے ہی دن پلیٹلیٹس گر گئے ہیں اور اب جی جو بھی منوانا ہے منوا لو اور میں سائن کر دیتا ہوں اور میں لکھ کے نکل جاتا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے ان کو گرفتار کرنے والے اب خود پریشان ہیں کہ ان کو نکالنا کیسے ہے، کیونکہ نکالے بغیر ملک آگے بڑھ نہیں رہا، سیاست چل نہیں رہی، معیشت رکی ہوئی ہے بلکہ پیچھے جا رہی ہے. اور اوور آل ہی آپ دیکھ لیں کہ جو ملک ہے وہ آپ کا خالی ہوتا جا رہا ہے، لوگ نکل کے جا رہے ہیں یہاں سے، ایک مایوسی کی کیفیت ہے قوم کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں ان کو بھی نظر آتی ہیں اور اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح اس معاملے کا حل نکالیں، کیونکہ وہ باتیں مانتا نہیں جو وہ منوانا چاہتے ہیں، اور اس کو اندر رکھنا خود ان لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جس کے لیے ایک آپ ایسے نتیجے پر ہیں کہ جہاں پر کوئی راستہ آگے فی الحال نظر نہیں آتا. تو عمران خان صاحب کی یہ جیل نے عمران خان صاحب کا قد تو بہت اونچا کر دیا ہے، اس قدر اونچا کر دیا ہے کہ اب ان کے سیاسی مخالف تو ان کے سامنے ان کے موازنے کے ساتھ کہیں ان کے آس پاس نظر نہیں آتے. اور جہاں تک ریاست کی اندھی طاقت کا آپ موازنہ کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ ان کو نیچا کرنے کے لیے پوری طرح ایکسپوز ہونا پڑا، پوری طرح اپنے تمام داؤ پیچ ہتھیار جتنی آپ کی وہ پلے بک میں آپشنز ہو سکتی تھی وہ سب استعمال کر کے دیکھ لیا گیا، لیکن عمران خان نہیں ٹوٹا. عمران خان آپ کے کنٹرول میں نہیں آ سکا. پورا ملک آپ نے کنٹرول کر لیا لیکن عمران خان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے. وہ آپ کی جیل میں موجود ہے لیکن آزاد ہے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، چاہے آپ جس طرح مرضی اس کو انکار کرنے کی جرات کریں. لیکن بہرحال اب اس سے آگے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، کچھ لوگ بات کر رہے ہیں جی نواز شریف صاحب جائیں گے، اس کے اوپر آج کافی لوگوں نے گفتگو بھی کی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ نواز شریف صاحب والی بات جو تھی یہ کوئی سیریس خبر ہے، لیکن آج تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ نواز شریف کو تو ان کے اپنے فیملی والے نہیں منہ لگاتے، وہ نہیں ان سے کوئی بات کرتے، تو ان سے ہم کیا بات کریں، یا عمران خان ان سے کیا بات کرے، کوئی بات کیا کرے. تو وہ بالکل سیاست میں ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. اب آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ اتنا پرانا سیاست کا کھلاڑی جو ہے وہ بھی اب ریلیونٹ ہونے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ریلیونٹ ہونا بھی اب عمران خان کے مرہون منت ہے کہ اگر وہ عمران خان سے ملنے جاتے ہیں تو وہ ریلیونٹ ہو جائیں گے، ورنہ وہ بھی ارریلیونٹ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سائڈ پہ کنارے پر. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے. تو آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ بھی بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے آج 700 ڈیز جو عمران خان صاحب کے پورے ہوئے ہیں اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے جو ابھی ریسنٹ ان کی سچویشن اس کے بارے میں بتایا کہ ان کو بکس فراہم نہیں کی جا رہی، ان کے بچوں سے بات نہیں ہو رہی، جو تمام چیزیں میں نے بھی آپ کو بتائی انہوں نے بتائی ہیں اس میں. اور ساتھ میں انہوں نے ایک جو ڈفرینٹ بات کی ہے اس ٹویٹ میں، وہ انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ہے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کے اوپر سختی یہ کی گئی ہے کہ ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور بہنیں بھی اب ان سے صرف 11 12 13 منٹ ہی ملاقات کر پاتی ہیں، جبکہ ان کے لائرز کی بھی ان تک ایکسیس نہیں ہے، جو کہ کسی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی قانون کی کتاب میں ایسا نہیں ہے کچھ قانون کہ آپ کسی کو لائر نہ دیں یا لائر سے ملنے نہ دیں. تو عمران خان صاحب سے یہ والا حق بھی جو ہے وہ چھینا گیا ہے، اور ان کے لائر سے صرف ان کی 1 سے 1.5 منٹ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، ورنہ ان کو کوئی ڈسکشن ان کے کیسز سے متعلق نہیں کرنے دی گئی. تو علیمہ خان صاحبہ یہ ساری باتیں لکھ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ریسنٹ یہ عمران خان صاحب کی قید تنہائی ہے اس کی وجہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اڈیالہ کے کرنل نہیں ہیں. اب یہ ایک بہت ڈفرینٹ سچویشن میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک کنٹینیوس آپ کو نظر آتا ہے ان کا نیریٹو کہ عاصم منیر صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو پن ٹویٹ ہوتا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب کے اتھارٹیرین جو اس وقت رجیم ہے اس کی وجہ سے اتنے دن ہو گئے، آج اتنے دن ہو گئے، آج اتنے دن ہو گئے کہ وہ مستقل جیل میں ہیں. لیکن آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک ڈفرینٹ بات کی ہے کہ اس وقت جو اڈیالہ کا کرنل ہے اس کے کہنے پر نہیں بلکہ مریم نواز کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب پر یہ سختی بڑھائی گئی ہے. ورنہ یہ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کرنل صاحب ملنے نہیں دے رہے اڈیالہ کے، کرنل صاحب جو ہیں وہ کراس لگا دیتے ہیں. لیکن اب پہلی دفعہ یہ بات علیمہ خان صاحبہ کے منہ سے سننے کو ملی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اب جو اس وقت سختی ہو رہی ہے وہ مریم نواز کے کہنے پر ہو رہی ہے.
اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک بہت بڑا کوئی ٹوسٹ آ گیا ہے؟ اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پیچھے لگتا ہے کہ کچھ بات چیت شروع ہو چکی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے برڈن اٹھا کے، ملٹری کی طرف سے اٹھا کے شاید پولیٹیکل قیادت کی طرف جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے، نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ اپنی اپنی ہر ایک کی سورس ہوتی ہے خبر کی، کوئی ایسی خبر ہو سکتا ہے ان تک پہنچی ہو، لیکن دیکھا جائے تو مریم نواز ہوں یا اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ پیج پہ ہیں؟ میرے لیے تو یہ ایک ہی بات ہے کہ جو مریم نواز سوچتی ہیں وہی اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے وہی مریم نواز سوچ رہی ہیں، تو یہ کوئی اتنی ڈفرینٹ بات نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ اس وقت ڈفرینٹ بات ہو سکتی تھی کہ مریم نواز تو چاہ رہی ہیں کہ سختی ہو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ سختی نہ ہو، اور پھر ہم دیکھیں کہ جی سختی نہیں ہو رہی، تو پھر تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ڈفرینس ہے۔ ورنہ اگر مریم سوچیں کہ جی سختی ہونی چاہیے اور سختی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کے اوپر ایک اگریمنٹ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو پھر مریم کہہ رہی ہیں وہ کرو، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ آلموسٹ سیم بات ہو گئی۔ تو بہرحال کان کو ادھر سے پکڑ لیا جائے یا ادھر سے پکڑ لیا جائے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیل ان کی جاری ہے اور سختی بھی ان کے اوپر ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے اگر مریم نواز صاحبہ بھی اس کے پیچھے ہیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے بات، کہ ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اس وقت پتہ ہے کہ عمران خان اگر باہر نکلتے ہیں تو یہ جو انہوں نے اتنا جھوٹ کے اوپر پورا فارم 47 کے اوپر محل تعمیر کیا ہے، یہ تو جھٹ پٹ میں گر سکتا ہے، تو لہٰذا ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ یہ چاہیں کہ عمران خان کے لیے یا باقی اسیر جو ہیں اس وقت ضمیر کے، ان کو کوئی ریلیف ملے، ان کی کوئی رہائی کی بات ہو، تو وہ تو ہر صورت چاہیں گے کہ ان کی رکاوٹ آئے۔ تو اس وجہ سے یہ جو بات ہے یہ کوئی اتنی میرے لیے وہ تو نہیں ہے کہ بہت اچنبھے کی ہے، لیکن اس چیز کے اوپر جو ہے یہ کیا سرائیاں بھی جنم لے رہی ہیں کہ کیا واقعی کوئی پیچھے ایسی گفتگو شروع ہو چکی ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اڈیالہ بھی شاید نواز شریف کو بھیج دیا جائے کہ چلیں جی، تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کرنے کے نتیجے میں کوئی بات آگے بڑھ رہی ہے، اور اسی بہانے میاں صاحب کی بھی دوبارہ کوئی قد کاٹ بنانے کی کوشش کی جائے کہ دیکھیں جی یہ کتنے بڑے دل والے اور اعلیٰ ظرف قسم کے لیڈر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ آخر ایسی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ عمران خان سے بات کرنی ہے یا اس کو رہا کرنا ہے یا کیا؟ تو اس کے اوپر بھی ایک تو جو دو چیزیں ہیں وہ بڑی واضح نظر آتی ہیں، کہ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ جتنی دیر عمران خان کو جیل میں رکھیں گے اتنی دیر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان پاپولر رہیں گے، اس کی اتنی دیر مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ ناراض رہے گی، اور اتنی دیر آپ کا ملک نہیں چلتا، اتنی دیر آپ کا سیاسی پروسیس آگے نہیں بڑھتا، اتنی دیر آپ کی معیشت آگے نہیں بڑھتی، اور یہ بات اب پچھلے 3 سالوں میں ہر جتن کر کے دیکھ لینے کے بعد میرا خیال ہے سمجھ آ جانی چاہیے۔ ایک چیز، دوسری بات یہ کہ جو یہ ابراہیم اکارڈ ہے اس کے پیش نظر بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک الگ موقف رہا ہے ہمیشہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر، موقف تو ریاست پاکستان کا بھی وہی رہا ہے، اور باقی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کبھی اس سے الگ نظر نہیں آئیں، لیکن اب جو حالات ہیں وہ ہوئے ہیں تھوڑے سے تبدیل۔ اب ان تبدیل ہوتے ہوئے حالات میں کیا عمران خان صاحب کو آن بورڈ لینا لازمی ہے؟ کیا ان کو یہ کوئی آپشن دیا جا سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ بھی اسرائیل کے تسلیم کرنے کے معاملے پر حمایت کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی کوئی راستہ جو ہے کھل جائے رہائی کا؟ اور کیا عمران خان صاحب اس بنا کے اوپر اپنے موقف سے پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں؟ مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا آنیسٹلی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اس طرف بات جا رہی ہے تو پھر ان کی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ضرورت ہے وہ اور بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت پڑ گئی ہے عمران کی۔ تو یہ ایک جو چیز ہے اس کے اوپر بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزن ہے اس بات میں، کہ اس وجہ سے بھی عمران خان صاحب سے ملنے کی یا ان کو دوبارہ سے آن بورڈ لینے کے لیے کوئی کوشش شروع ہو سکے آنے والے دنوں میں۔ باقی وہی بات ہے، اگر وہ نہیں بھی اس کو اگری کریں گے تو پھر بھی جو انہوں نے کرنا ہے یہ تو کر گزریں گے، ان کو پہلے کون سا لحاظ رہا ہے؟ اتنا کچھ جو انہوں نے کر لیا ملک کے ساتھ، تو انہوں نے تب کب سوچا کہ اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ تو یہ کرتے چلے گئے اپنی خواہش اور اپنی لالچ اور اپنی
غصہ جو بھی آپ کہہ لیں، جس کی بنا پر بھی کرتے چلے گئے، تو وہ اب آگے جو ہے وہ اسی طرح چلتا جا رہا ہے۔ لیکن جو ایک بات آج دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تقریباً 26 ماہ بعد، جو 2023 میں انہوں نے آخری جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا، اس کے 26 ماہ بعد انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اور اتنا عرصہ کوئی بھی واقعہ ہوا ہے، جنگ بھی ہوئی ہے، عید شبرات بھی آئی، 14 اگست بھی آیا، جو کہ عام طور پہ روٹین میں وہ ہمیشہ مبارکباد بھی دیا کرتے تھے اور میسج بھی آ جاتے تھے، اور جو آپریشنز ہوتے تھے ان کی تفصیلات بھی شیئر ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ پچھلے 2 سالوں سے تقریباً بالکل سلسلہ منقطع تھا اور کوئی ٹویٹ ان کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ مئی 2023 میں جو ٹویٹ ہوا تھا وہ آخری ٹویٹ تھا۔ اس کے بعد آج تقریباً 26 مہینے کے وقفے کے بعد یہ ٹویٹر جو ہے بحال ہوا ہے، فنکشنل ہوا ہے، اور اس کے اوپر آج ایک ٹویٹ کیا گیا ہے۔ جو یہ ٹویٹ ہے یہ بیسکلی ایک آپریشن سے متعلق تھا، جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں داخل ہونے والے فتنۃ الخوارج کے 30 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، اور اس کے تصویری ثبوت بھی لگائے گئے ہیں ساتھ میں، اور بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جو سارا آپریشن تھا وہ کس طرح ہوا اور کیسے اور کیا اس کی کارروائی تھی۔ تو اس سے متعلق یہ جو ٹویٹ ہے یہ بتایا، یہ تقریباً 4 جولائی کی رات کی بات ہے، اور اس سے متعلق انہوں نے یہ ٹویٹ میں انفارمیشن دی ہے۔ اب ٹویٹ تو انہوں نے یہ کر دیا ہے جو کہ خالصتاً جو ان کا کام ہے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اس سے متعلق ہے، لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ اس ٹویٹ کے کامنٹ سیکشن کو بند رکھا گیا ہے۔ اب یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے جس سے پہلے نہیں دیکھنے میں آئی، کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مقبول بھی ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر کامنٹ سیکشن کیوں بند ہے؟ کس وجہ سے کامنٹ سیکشن کو بند کیا گیا؟ کیا کوئی خدشہ تھا کہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر کوئی ناپسندیدہ بات لکھیں گے، یا عمران خان کی رہائی کے مطالبے شروع کر دیں گے، یا کوئی کسی حوالے سے جو ہے کچھ ایسا لکھیں گے جو کہ آپ نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو میرا تو خیال ہے کہ جو بھی ادارے ہیں، جو سیاستدان ہوں یا دیگر ادارے ہوں، ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کی ول کیا ہے۔ اپنی وہ سنا کے نہیں چلے جاتے، دوسرے کی بھی سننا چاہتے ہیں، فیڈ بیک لینا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی کیا اس وقت سوچ ہے۔ چاہے آپ آپریشن سے متعلق بھی ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کیسے رسپونڈ کریں۔ تو یہ ٹویٹ جو ہے کیا گیا ہے، لیکن کامنٹ سیکشن بند کیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر بھی کافی میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے کہ بھائی کیوں کامنٹ سیکشن کو آپ نے بند رکھا ہے۔ کھولیے آپ کامنٹ سیکشن اور دیکھیے کہ لوگ آپ سے کیا کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک کافی عرصے کے بعد ہمیں نظر آیا ہے کہ کم از کم ٹویٹر جو ہے وہ دوبارہ سے فنکشنل ہو گیا۔ آخر میں جی آپ کو بتائیں کہ آج مریم نواز صاحبہ گئی ہیں پاک پتن، اور جو 20 بچے جاں بحق ہو گئے تھے، اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ وہاں پہ آکسیجن سلنڈر کی سہولیات، ڈاکٹرز کا صحیح طور پہ وزٹ نہ کرنا، ادویات کی بروقت فراہمی نہ ہو سکنا، یہ تمام چیزیں اور دیگر جو انتظامی معاملات تھے اس کی وجہ سے ان بچوں کی ڈیتھ ہوئی۔ اور اس کے بعد آج جو ہیں وہ پاک پتن میں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے جا کے ایک دورہ کیا، ہیلی کاپٹر میں پہنچیں، پھر آگے گئیں، پھر وہاں بڑی سنا ہے کہ سڑکیں وڑکیں بھی دھوئی گئیں آج ان کے آنے سے پہلے۔ تو وہاں انہوں نے جا کر جب ساری چیزوں کو دیکھا، جائزہ بھی لیا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے پھر ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کی شکایتیں بھی لگائیں، اور بتایا کہ جس پرفارمنس پر اتنا پی ایم ایل این شور مچاتی کہ ہم نے تو بڑا انقلابی شعبہ کر دیا جو صحت کا شعبہ ہے یہ وہ، تو انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ کے اسپتالوں میں ڈسپرین تک اویلیبل نہیں ہے، دوائیں نہیں مل رہی ہیں، اور کس طرح لوگوں کو تنگی اور مشکلات کا سامنا ہے۔ تو وہ سارا جب فیڈ بیک ڈائریکٹلی ملا تو اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ نے یہ جو 20 بچوں کا واقعہ تھا اس کی تحقیقاتی رپورٹ بھی ظاہر آ چکی ہے اب، تو اس کے حوالے سے بھی تو پھر انہوں نے جی وہاں پہ 2 گرفتاریاں کروا دی ہیں، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ جو ایم ایس ہیں وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور جو کوئی ان کے ہیلتھ ایجوکیشن کے بیوروکریٹ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کروایا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے جی وہاں پہ جا کے گرفتاریاں بھی کروا دی ہیں، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہیں وہاں پہ کافی لوگوں کا ایک ریاکشن بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ تو یہ تھیں آج کی اب تک کی خبریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔